a novelist, he's a short story writer, and he's put together Karachi Literature Festival. Please give it up for Dr. Asif Farooqi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I'm as confused as everybody else about what to do here and how to do it. And I guess I'm coming after a very popular team. And after me is a very interesting speaker, Anwar Maqsood Saab, with whom I was having a chat over a cup of tea. So please don't think that I will be giving you the kind of one-liners that Yusfi Saab, that Anwar Maqsood Saab excels in. But I'd like to talk about Karachi Badal Raha Hai, and how Karachi, the changing of Karachi is not always to be seen in a negative image. Because we constantly hear, and I've grown up with a kind of refrain, कि पहले जैसे हालात जो थे वो अब नहीं हैं. पहले हर चीज़ बेहतर होती थी, पहले आम भी ज़्यादा मीठे होते थे, खरबूजे भी ज़्यादा मीठे होते थे, and even the pumpkins were greener, but things and everything is going down the drains now. The roads aren't what it used to be. There are far too many cars. There are children crying in the audience. They've always been there. But that sort of change is not what I'm talking about. And I would like to talk about how change in Karachi has always been there, and it's a part of city's demographic and cultural history, and how Urdu mein baat karu. मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिमाग में अंग्रेज़ी जमाई. मैं तो बिल्कुल अंग्रेज़ी में बोल ही नहीं पाता, लेकिन मुश्किल होती है. अब हिदायत मिली है कि उर्दू में बात करूं. देखिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कराची में सकाफ़त, कल्चर या डेमोग्राफी मुस्तकिल हालत तग़य्युर में रही है, या एक चेंज रहा है. और ये चेंज कराची की जो कंडीशनैलिटी है उसका एक हिस्सा है. आप सबसे पहले ये देखिए कि कराची जो 1947 में एक छोटा सा निस्बतन साफ़ सुथरा शहर था, वो 1947 में एक बड़े तवील और एक अजीब व गरीब तजुर्बे से गुज़रा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ कर आबाद हुए. इस आबादी के ज़रिए से एक डेमोग्राफिक चेंज की तो हम बात जानते हैं. यानी हमें बताया गया है कि 1951 में कराची की आबादी इतने % इंक्रीज़ हो गई. लेकिन इसके साथ साथ जो सकाफ़ती तब्दीली आई, मैं उसका भी ज़िक्र करना चाहूँगा, और मैं उसको हमेशा एक मनफी पहलू में नहीं, एक मुस्बित पहलू में भी देखना चाहता हूँ. एक पुराने शायर थे, हादी मछली शहरी, क्लासिकल शायर थे. उनके बारे में पीर हुसामुद्दीन राश्ती ने एक मज़मून लिखा जिसमें उनको याद किया. आप जानते हैं कि पीर हुसामुद्दीन राश्ती सिंध के एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ इल्मी अदबी घराने के फ़र्द थे. सियासत से भी ताल्लुक़ था, सकाफ़त पे भी लिखते थे. उन्होंने एक जगह लिखा कि वो 47 के बाद कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से ये देखा कि हादी मछली शहरी साहब सड़क पे खड़े हुए हैं और कहीं जाने के लिए निकले हैं. तो उन्होंने गाड़ी वहीं रुकवा ली और हादी मछली शहरी साहब को सलाम किया और उनसे पूछा कि हज़रत आप यहाँ कैसे आ गए. तो हादी साहब ने जवाब दिया, भाई इस तरह आ गए कि हम हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं. तो राश्ती साहब ने उनसे ये कहा, अरे आप आ गए पाकिस्तान, तो समझिए कि वहाँ तो जो क्लासिक का इल्म अदब का सरमाया था वो यहाँ मुंतकिल हो गया. और फिर उन्होंने एक बेमिसाल जुमला ये लिखा कि सैकड़ों शहर हिंदुस्तान के उजड़े हैं, तब ये कराची बसा है. तो ये कराची के बसने का जो अमल है, इसमें तरह तरह के लोग वहाँ आए और आकर कराची में उन्होंने देखा, कराची में रहे. कराची में एक बेतहाशा सकाफ़ती सरगर्मियाँ जो पहले भी यकीनन होती थीं, लेकिन उनकी तादाद बहुत बढ़ गई. मेरे वालिद बताया करते थे कि सितंबर 1947 में जब वो कराची पहुँचे तो फ़ौरन ही तलाश हुई शहर में मुशायरा कहाँ हो रहा है. तो ये मालूम हुआ कि उसी हफ्ते में एक नहीं 4-5 मुशायरे हैं. उन्होंने उन मुशायरों में शिरकत करना शुरू की. आज तरक्की पसंदों का मुशायरा है, आज फ़लाँ हल्के का मुशायरा है. तो एक सकाफ़ती हमाहमी कराची में आई. दूसरी एक दिलचस्प बात है कि हम कराची में
کبھی اس چیز کا ذکر اس طرح سے نہیں کرتے. بولی ٹھولی کا, لوگوں کے بات چیت کا, گفتگو کا اندازہ. ایک میرے شاگرد ہیں, طالب علم ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے وہ ساؤنڈ اسکیپ کہتے ہیں, یعنی لوگوں کے بولنے کے طریقے کو وہ ٹیپ کرتے ہیں اور اس کی تصویر بناتے ہیں. انہوں نے کہا آپ اورنگی سے لے کر سی ویو تک چلے جائیے تو آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کراچی کا ساؤنڈ سکیپ بدل جاتا ہے. لوگوں کا لب و لہجہ, بات کرنے کا طریقہ, گفتگو, یہ سب چیزیں بدلتی ہیں چند میلوں کے بعد. ایک اور بات جو کراچی کی خاصیت ہے, دیکھیے میں ڈھونڈ کے کراچی کے بارے میں اچھی باتیں پہلے بتا رہا ہوں, بری باتوں کی طرف میں بعد میں آؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ بری باتیں نہیں ہیں. کراچی میں جو لوگ آئے وہ اپنی ثقافت کے ساتھ ساتھ, گفتگو کے ساتھ ساتھ جو چیز لے کر آئے اس کو ہم کیوں بھولتے جا رہے ہیں. وہ کھانے پکانے کے رواج تھے. دلی والے بنس روڈ پہ آباد ہو گئے. بنس روڈ میں آج بھی وہ ایک بڑا عظیم الشان قسم کا مٹکا ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دارالخلافہ دہلی کے شاہی دہی بڑے. تو اب دہلی میں شاہی دہی بڑے کا تصور نہیں ہے, کراچی میں آج بھی وہ تصور ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. پتہ نہیں یہ تالی بجانے کی بات ہے یعنی نوسٹیلجیا بہت ہے. اچھا, ایک طرف تو دہلی کا مزہ ہے کراچی میں, آپ چند میل کا فاصلہ طے کریں تو آپ حیدرآباد کالونی پہنچ جائیں گے. وہاں اچانک گفتگو میں شیرینی کے بجائے ہلکی سی ترشی آ جائے گی, دال بھی کھٹی ہونے لگے گی, اچار بھی بننے لگیں گے, سالن بھی بننے لگیں گے, اور تیار کھانے بھی ہیں کہ آپ وہ کھانے کھا بھی سکتے ہیں, اپنے ساتھ لے جا بھی سکتے ہیں. تو ہندوستان کے اندر جو دہلی سے حیدرآباد تکن کا فاصلہ تھا وہ کراچی میں چند کلومیٹر کا فاصلہ ہو گیا, اور دہلی والوں کے لیے حیدرآباد اتنی ہی دور تھا. فانی بدایونی نے کہا تھا کہ ہمیں حیدرآباد آ کر پتہ چلا ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان سے دور. لیکن یہ مختلف لہجوں, مختلف انداز کے کھانے کراچی میں موجود ہیں. جو چیز اس میں کم رہ گئی وہ یہ کہ کراچی میں اگر میں چاہوں کہ میں پارسی کھانے کھا سکوں, گجراتی کھانے کھا سکوں, تو مجھے اس دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب کراچی کے ایک پرانے ہوٹل میں لنچ ہوتا ہے اور وہاں بہت سارے ہاں مجھے پتہ ہے کہ بعض پارسی کھانے اچھے نہیں ہوتے, میرے بعض پارسی دوست بھی یہی کرتے ہیں. تو وہ کھانا, وہ طریقہ موجود ہے, وہ سمٹ ضرور گیا ہے مگر گیا نہیں. اسی طرح کراچی میں بہت سے ہم میں سے لوگ واقف ہیں کہ میمن برادری کے خاص کھانے ہیں, خاص طریقہ ہے, یا بوری حضرات ہیں ان کے کھانے موجود ہیں. جو کھانا ختم ہو گیا وہ گوئن انداز کا کھانا ہے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو اس اسکول میں میرے ساتھ بہت سے لڑکے تھے جن کے خاندان گوا سے آئے تھے, اور جو ڈشز اس وقت موجود ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئیں. دیکھیے میں نے اپنے اسکول کا ذکر کیا ہے, کراچی کے صدر کے علاقے میں وہ اسکول موجود ہے. ایمپریس مارکیٹ سے ہم جاتے تھے, وہ سارے انکروچمنٹس دیکھتے تھے جو اب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے اسکول میں ہندو لڑکے بھی تھے, عیسائی لڑکے تو خیر کافی اکثریت میں تھے, کچھ مسلمان بھی تھے, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک خاندان یہودی لڑکوں کا بھی تھا. سیمسن مجھے اس کا نام یاد ہے, اور 1971 کے بعد وہ خاندان دفعتاً غائب ہو گیا. تو جو تنوع کراچی میں موجود تھا وہ تنوع شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں موجود نہیں تھا. پاکستان کے بہت خوبصورت شہر ہیں, لاہور شہر مجھے بہت پسند ہے, لیکن لاہور شہر کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک جملہ ہے جو میں ڈرتے ڈرتے کہہ دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. یوسفی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی لاہور کیسا شہر ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا شہر ہے, بس ایک شکایت ہے, پنجابی بہت ہیں. تو کراچی کا ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں ہر قسم کے, ہر علاقے کے, ہر قماش کے اور ہر کھانے کو پسند کرنے والے لوگ بھی ہیں. بحمداللہ یہاں بڑے صوبے کے لوگ بھی ہیں اور بہت خوشحال ہیں, کوئی اس میں وہ شکایت کی بات نہیں ہے, کیونکہ چنیوٹ کے کھانے اب کراچی میں شادیوں کا ایک حصہ بن گئے, تو ہم سب اس سے واقف ہیں. یہ ڈیورسٹی کراچی کی خاص بات ہے. اور کراچی جو ایک بہت چھوٹے سے شہر میں جس میں 3-4 مذاہب کے, 3-4 طبقوں کے لوگ رہتے تھے, اس سے بدلا ہے, اور اس طرح بدلا ہے کہ اس نے بہت یعنی
رنگ برنگ کی چیزیں اپنے ساتھ سمیٹی ہیں. کراچی میں ایک جو تبدیلی آئی ہے, اب دیکھیے تبدیلی کا لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں, یہ خود ایک پازیٹیو چینج ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرتے میں انگریزی کی طرح ود ان کوٹس کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ تبدیلی سے میری مراد وہ تبدیلی نہیں ہے جو رات کو 9 بجے خبروں میں آتی ہے اور اس کے بعد فوراً غائب ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آبادی کا بڑا حصہ ان لوگوں پر مشتمل نہیں ہے جو میری طرح سفید بالوں والے لوگ ہیں. کراچی میں جو ڈیموگرافک چینج ہے, کراچی کی بیشتر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. جیسے آپ لوگ ہیں جو ہر میرے جیسے بوڑھے اور عمر رسیدہ آدمی کی بات پہ بھی خوش ہو رہے ہیں, کراچی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو 30 سال سے کم عمر ہیں, جو 15 سے لے کر 20 سال کی عمر جن میں کے لوگ زیادہ ہیں, جس کو ڈیموگرافک بلج کہا جاتا ہے. تو یہ نوجوان لوگ ہیں, یہ امیدوں والے لوگ ہیں, یہ حوصلہ مند لوگ ہیں. ان کو نوکریاں چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے, ان کو تھوڑا سا ایڈونچر بھی چاہیے. پتہ نہیں ایڈونچر کو اردو میں کیا کہتے ہیں, آپ نے مجھے اردو میں بولنے کے لیے تو کہہ دیا. اصل میں جس زمانے میں پیدا ہوا اور پلا بڑا, میں ضیاء الحق کے زمانے میں پیدا ہوا اور پلا بڑا, پیدا تو نہیں ہوا. ہمارے زمانے میں ایڈونچر نہیں ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں ایڈونچر یہ ہوتا تھا کہ بنس روڈ چلے گئے اور دودھ کی ٹھنڈی بوتل پی لی. اب ایڈونچر کے معنی بدل گئے. تو اب جو کراچی کے لوگ ہیں وہ ایڈونچر بھی کرنا چاہتے ہیں. ایڈونچر کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ ون ویلنگ کرنا چاہتے ہیں, سی ویو پہ رات کے وقت جانا چاہتے ہیں, وہ جیب میں نکاح نامہ رکھے بغیر گھومنا چاہتے ہیں. وہ نہیں, دیکھیے برا مت مانیے گا, میں کسی کو یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا, اور میں چونکہ اکیلا آیا ہوں اور میرے پاس قریبی رشتہ دار بھی یہاں موجود ہیں تو میری جیب میں نکاح نامہ موجود نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں جس قسم کی ایک انرجی, وائٹیلٹی اور میں تو کہوں گا ایک عالم شباب کراچی میں نظر آ رہا ہے, وہ کسی جگہ نظر نہیں آتا. ابھی میں آرٹس کاؤنسل کی عالمی اردو کانفرنس سے آ رہا ہوں, ہجوم تھا لوگوں کا, دروازے بند کرنا مشکل ہو رہا تھا. کراچی کے لوگوں میں جو ایک ادبی تقریبات کی, ثقافتی تقریبات کی پیاس ہے وہ بجائے کم ہونے کے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بے تحاشا نوجوان تھے, اردو میں سائبر سپیس پہ بات ہو رہی تھی, تمام گفتگو سینسرشپ, ڈیجیٹل میڈیا اور تمام چیزوں کے بارے میں تھی, جو ایک نیا محور ہے, ایک نئی بات ہے جس کا سب سے بڑا مرکز کراچی ہے, لاہور نہیں ہے. لاہور فلم انڈسٹری کا کیپٹل تو رہا ہے, لیکن جو پرائیویٹ چینلز آئے ہیں, جو مواقع ان کی طرف سے آئے ہیں, وہ کراچی میں ہیں. جتنے ہاں یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے, نئے لکھنے والے کراچی سے بہت ابھر رہے ہیں, ورنہ ہم ہمیشہ یہ سن کے بڑے ہوئے کہ پاکستان کا ثقافتی مرکز لاہور ہے. اب بھی بڑی حد تک ہے. میں نے جب لکھنا شروع کیا تو مجھے چھپنے کا موقع لاہور سے ملا, کیونکہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے حوصلہ افزائی کی, انہوں نے میری چیزیں چھاپیں. اب میں اگر لکھنا شروع کروں, جی تو چاہتا ہے دوبارہ سے شروع کروں, تو مجھے کراچی سے یہ کام شروع کرنا پڑے گا. اور پھر پاکستان میں اب جو نیا رجحان انگریزی ادب کا آیا ہے, اس کے بڑے نام کراچی سے ابھر رہے ہیں. حنیف ہیں, ایچ ایم نقوی ہیں, کاملہ تو اب یہاں سے چلی گئیں. تو یہ تبدیلی بھی کراچی میں آئی ہے. ایک اور چیز, میں 2 اور چیزوں کی نشاندہی کروں گا. کراچی میں اگر آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی تعداد میں آرٹ گیلریز بن گئی ہیں, بلکہ ہماری عزیز دوست بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے تو دیواروں کو مصور کرنے کا کام شروع کر دیا. یعنی کراچی کے لوگوں کو دیوار مل گئی, تصویر کی کمی کا یا کینوس کی کمی کا شکار انہوں نے نہیں ہونے دیا. تو جتنا لوگوں میں ایک ٹیلنٹ ہے وہ نکل کے آ رہا ہے. اور میں تو ذرا موسیقی میں نابلد ہوں, لیکن جتنے یہ بیٹل آف دا بینڈز اور راک گروپ اور پاپ گروپ اور فلاں گروپ وہ کراچی میں سامنے آئے, حد تو یہ ہے کہ شاید کوک اسٹوڈیو بھی کراچی میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے, جس کو میں سن کے فوراً اپنا ٹی وی بند کر دیتا ہوں, کیونکہ احمد فراز اور علامہ اقبال کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں, میں وہ سلوک کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی ایک بے حد تغیر پذیر, تبدیلی سے آشنا
اور بدلتا ہوا شہر ہے. ہم اس تبدیلی کو قبول کرتے ہیں یا اس تبدیلی سے خائف ہو کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ماضی اچھا تھا جب 1940 میں کراچی کی سڑکیں پانی سے دھلتی تھیں, وہ یقیناً اچھا تھا, لیکن یہ شہر جس تیزی سے بدل رہا ہے, اس شہر میں جو مواقع, جو امکانات ہیں, کیوں نہ ہم امکانات اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں, ان کے ذریعے سے شہر کو سمجھیں, اس شہر کو جانیں اور وہ کام کریں جو پہلے وقتوں میں نہیں ہوا. اس شہر سے محبت, اس شہر سے واقفیت. یہ شہر تھوڑی سی محبت کا تقاضا کر رہا ہے, بے وفائی کا نہیں. ہو گیا وقت. اچھا, میں شاید 1 منٹ بچا ہے تو مجھے اس میں کوئی سوال. سوالات سے پہلے پلیز زوردار تالیوں سے آصف صاحب کے لیے. وقت کم, مقابلہ سخت, صرف 2 سوال لے سکتے ہیں ہم. اگر کسی کے پاس سوال ہیں پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کر لیجئے. ایک سوال یہاں پر ہے اور ایک وہاں پیچھے بہت زور سے ہاتھ ہے. ایک مائک وہاں بھجوا دیجئے, ایک مائک یہاں بھجوا دیجئے. جی تو کیا اجازت ہے سوال کرنے کی؟ سر میرا نام عبدالجلیل ابراہیم ہے. کدھر سے؟ کراچی سے. میں سر یہاں ہوں, یہاں دیکھیے نظر نہیں آ رہا, وہ الگ بات ہے. جی تو سوال میرا سر یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے تمہید باندھی اور بڑی اچھی گفتگو کا آغاز انگریزی سے پھر اردو پر آئے. میرا سوال یہ ہے کہ بہت کچھ ہم نے سنا, کراچی کے قدیم باشندے نہیں تھے اس میں. اس کا جواب دوں یا دوسرا سوال بھی سن لوں؟ دیکھیے, میں نے بات کی کراچی میں جو تبدیلی یا چینج آ رہا ہے, تو قدیمی باشندے موجود ہیں, لیکن کراچی کے جو بھی قدیمی باشندے, میں نے پارسیوں کا ذکر کیا, گوئنس کا ذکر کیا, جو مختلف کھانے ہیں ان کا ذکر کیا. کراچی کے قدیمی باشندے نیٹو امریکنز یا نیٹو انڈینز کی طرح نہیں ہیں کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے. وہ کراچی میں بحمداللہ آج بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے. وہ ہر تبدیلی کا حصہ ہیں. تبدیلی ان کے ساتھ آتی ہے, ان کو چھوڑ کر نہیں آتی. اور ظاہر ہے کہ تبدیلی سے بعض شکایتیں بھی ہیں کہ بعض, جیسے کراچی کا جو بڑا خوبصورت پرانا شہر تھا, وہ اب شہر کا مرکز نہیں رہا, وہ ایک بہت بڑی فیکٹری یا ویئر ہاؤس یا گودام میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے اس پہ بڑا قلق اور افسوس ہے. میں کبھی کبھی پاکستان چوک جاتا ہوں. پاکستان چوک مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے, وہاں بڑا اچھا ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے, مگر میرا خاندان وہاں بہت عرصے تک رہا. میرے والد بتاتے ہیں کہ وہ 47 میں جب آئے تو ان کو وہ جگہ اس لیے اچھی لگی کہ وہاں آس پاس بہت سارے کالجز تھے. ان کا خیال تھا کہ چھوٹے بہن بھائی وہاں پہ پڑھ سکیں گے. کیا اب ہماری تعلیم گاہوں اور درس گاہوں کا وہ مرکز رہا ہے؟ نہیں رہا. وہاں گندگی اور کوڑے کے ڈھیر بن گئے. وہ گندگی اور وہ کوڑا, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. دوسرا سوال ایک پیچھے صاحب کا تھا. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ڈائیورسٹی کی بات کی. کراچی ہر انسان کو, ہر معاشرے کو, ہر طبقے کے انسان کو جگہ دیتا ہے. تو کیا یہ چیز اس نیگیٹو اسپیکٹ کو وہ نہیں کرتی کہ ہم کسی نے کراچی کو اون نہیں کیا, کیونکہ کراچی نے سب کو جگہ دی ہے, تو کوئی ایک طبقہ اس کو آگے لیڈ نہیں کر سکا اس طرح سے؟ مشکل سوال ہے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں 2 باتیں صرف عرض کروں گا. کراچی کے بارے میں اختر حمید خان مرحوم, جو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی جنہوں نے بنیاد ڈالی, بہت بڑے سوشل ڈیولپمنٹ تھنکر تھے. وہ کہا کرتے تھے کراچی غریبوں کی ماں ہے. جس شخص کو پاکستان بھر میں روزگار, زندگی گزارنے کے مواقع نہیں ملتے, وہ شہر کراچی میں آ جاتا ہے. اور کراچی میں جہاں بڑی بے تحاشا مہنگائی ہے, 5 اسٹار ہوٹل بھی ہیں, کراچی میں آپ سستا ترین کھانا پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں کھا سکتے ہیں. دوسری بات کراچی کی ڈائیورسٹی کے بارے میں, جہاں میں چونکہ الگ الگ طبقوں کی بات نہیں کر رہا, ممکن ہے آپ میں سے کوئی دوست یہ کہیں کہ میں نے اس طبقے کا ذکر نہیں کیا. کراچی کی تعمیر و ترقی میں جتنا ہمارے پشتو بولنے والے بھائیوں کا حصہ ہے, اتنا شاید ہی کسی کا ہوگا. اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں پشتو بولنے والے لوگوں کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے, تو نہ پشاور ہے, نہ بنو ہے, نہ کابل ہے, وہ کراچی ہے. With that, we will conclude. Please, a huge round of applause to your speaker, Dr. Asif Saab. ٹھیک ہے, جاؤں.